अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। आज इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया जब रावलपिंडी में अडयाला जेल के बाहर इमरान खान की बहन अलीमा खान मीडिया से बात कर रही थीं। इस दौरान उनके ऊपर किसी ने अंडा फेंका। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, लेकिन इससे भी अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि हमारी सियासी तारीख़ में पहली बार नहीं हुआ। मुतअद्दिद लीडरान के ऊपर जूता, अंडा, पता नहीं स्याही, पता नहीं क्या क्या, इस तरह से तज़हीक आमेज़ रवैया किया जा चुका है। न तब सही था न अब सही है। इससे मुतल्लिक अब इत्तलात ये भी आ रही हैं कि जो फेंकने वाली हैं, पुलिस का कहना है कि ये शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही कारकुनान थी और केपी से एहतजाज करने के लिए आई थी, अलीमा खान से नाराज़ थी, जिसका इजहार उन्होंने इस तरीके से किया। लेकिन अब इसके ऊपर एक बहस छिड़ी हुई है। तलाल चौधरी साहब को देख लीजिए, वज़ीर मुमलिकत भी हैं। सोशल मीडिया के ऊपर अपनी राय का इजहार करते हुए उन्होंने ये लिखा है कि जो बदतमीज़ी का कल्चर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बोया था, वो अंडे, जूते, स्याही, आज पीटीआई को उसी का सामना है। लेकिन फ़र्क ये है कि हम इस घटिया रवैये की मजम्मत करते हैं। सियासी इख्तलाफ राय होता है और सियासत इख्तलाफ का ही नाम है, लेकिन ये इख्तलाफ हमेशा सियासी आदाब के साथ होना चाहिए। इख्तलाफ राय का इजहार बदतमीज़ी और बद तहजीबी से नहीं होना चाहिए। ये जो डिबेट हो रही है इसके ऊपर और ये जो वाक़या हुआ है, इस पर अपने तजियाकारों की राय जानते हैं। हमें इसके लिए ज्वाइन कर रहे हैं बेनज़ीर शाह साहब, इरशाद भट्टी साहब, मज़हर अब्बास साहब, एजाज सैयद साहब। और शुरू यहाँ से करते हैं अपनी गुफ्तगू कि क्या ये जो तलाल चौधरी साहब बात कर रहे हैं ये दुरुस्त है? बेनज़ीर, क्या राय है आपकी? क्या ये कल्चर पीटीआई ने स्टार्ट किया? क्या इसके बीज पीटीआई ने बोए और आज वही देखना पड़ रहा है बड़ी अफसोस के साथ पीटीआई को, और उस वक्त मजम्मत भी नहीं करते थे, उसी का सब कुछ है सामने? अलीना, पहले तो बहुत अच्छी बात है कि तलाल चौधरी साहब ने पब्लिकली इसकी मजम्मत की है और मेरे ख्याल से जो वो बात भी कर रहे हैं वो दुरुस्त है। मुझे थोड़ी सी ज़रा हैरानी हो रही है कि मैं तलाल चौधरी साहब की बात से इत्तेफाक कर रही हूँ, लेकिन ये बात हम भी बहुत बार शो पे कर चुके हैं, जो पीटीआई इक़्तिदार में भी थी और उससे पहले भी, कि किस तरह ख़ास तौर पे इमरान खान साहब ने नफ़रत फैलाई सियासत में दूसरे सियासतदानों के ख़िलाफ़, उनको गद्दार कह के, उनको चोर कह के, उनको डाकू कह के। और आपको याद है एक बार उन्होंने कहा था कि मैं इनसे हाथ भी नहीं मिलाऊंगा, ये सारे जो करप्ट सियासतदान हैं, मैं इनसे हाथ क्या, मैं इनके साथ बैठूंगा भी नहीं। और अफसोस की बात यह है कि एक बहुत बड़ी तादाद है हमारे मुल्क में यंग लोगों की जो पीटीआई और इमरान खान साहब की तरफ देखते हैं। तो उनको सिखाया ही ये गया है, इस जनरेशन को सिखाया ये गया है कि ये जो सियासतदान है ये मेरे सियासी हरीफ नहीं है, ये मेरे ज़ाती दुश्मन है, इसलिए मैं इनसे हाथ भी नहीं मिलाऊंगा। आज भी मेरे ख्याल से अलीना जिस किस्म के बयानात इमरान खान साहब की तरफ से आते हैं, लगता नहीं है कोई ख़ास उनके सोच में कोई तब्दीली आई है। ये कुछ जो सियासतदान हैं, ये मेरे ख्याल से इनका बड़ापन है कि वो आज जो है पीटीआई के साथ बैठने के लिए तैयार हैं, जैसे कि अचकज़ई साहब हैं, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर है। और ये सिर्फ सियासतदानों के साथ नहीं किया। इस किस्म की जो नफ़रत है, इमरान खान साहब ने सिविल सोसाइटी, इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें हैं, सहाफ़ियों के ख़िलाफ़, ये फ़ॉरेन एजेंडे पे चलते हैं, ये मुल्क के दुश्मन हैं, ये पैसे लिए हुए हैं इन्होंने, ये बिके हुए हैं। फिर सोशल मीडिया पे जिस तरीके से उनकी ट्रोलिंग होती थी, तो इसी किस्म की इसी किस्म के इन अल्फाज से, क्योंकि ये पब्लिक फिगर्स होते हैं, इनकी तरफ लोग देखते हैं, पोलराइजेशन जो है मुल्क में बढ़ती है। लेकिन अलीना, मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहूँगी कि तलाल चौधरी साहब की बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन क्या उनको नज़र आ रहा है कि उनकी अपनी सियासी जमात का रवैया आजकल क्या है? जो पीटीआई को, जो एक सियासी जमात है, चाहे उनको अच्छी लगे या बुरी लगे, उनको वो दहशतगर्द कहते हैं। और ये उनके अल्फाज किसी और के, मुस्लिम लीग नून नहीं, उनके अपनी जो वज़ीर आला पंजाब है, जिनको कहा जाता है ये फ्यूचर है पार्टी की, ये उनके अल्फाज हैं कि रियासत को, पीटीआई को दहशतगर्द करार दे देना चाहिए। या जब अज़मा बुखारी साहिबा जो वज़ीर इत्तलात हैं यहाँ पे पंजाब में, कितनी इंतहाई घटिया उन्होंने ज़बान, मैं कहूँगी, इस्तेमाल की जो पीटीआई की ख़वातीन हैं उनके बारे में। बाद में उन्होंने माजरत कर दी, लेकिन वो माजरत भी पता नहीं क्या थी, उसमें इतने ज़्यादा इफ्स एंड बट्स थे। या जब राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो टीवी पे आके कहते हैं कि अगर पीटीआई जो एक सियासी जमात है, अगर वो माइनस हो जाएगी तो ये सिस्टम की कामयाबी होगी।
تو مجھے نہیں لگتا, پتہ نہیں علینا, کہ مسلم لیگ نون نے بھی کچھ سیکھا ہے یا نہیں سیکھا پی ٹی آئی کے رویے سے. آپ کو یاد ہے جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تھے, ان کی پہلی تقریر میں انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا ہم ہیلنگ کی طرف جائیں گے, ہم پولرائزیشن ملک میں جو ہے کم کریں گے. لیکن ہم نے دیکھا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا. مریم نواز صاحبہ نے اپنی پہلی تقریر میں کیا کہا تھا کہ میں سب کی وزیر اعلیٰ ہوں گی, اپوزیشن کی بھی وزیر اعلیٰ ہوں گی. لیکن جو الفاظ ہیں, جس قسم کے اقدامات ہیں, ریزرو سیٹیں چھیننا, جس طریقے سے 26ویں آئینی ترمیم کو پاس کرانا, ہم سب کو نظر آ رہا تھا کہ سیاستدانوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے. تو اس سے تو نہیں لگتا کہ کوئی خاص چینج آیا ہے یا کوئی خاص ڈفرنس ہے اس وقت مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی میں. بھٹی صاحب, کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ کیا طلال چودھری صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ درست ہے؟ پہلی بات میڈم شیخ کہ جو کچھ ہوا افسوسناک اور شرمناک, اور جس طرح خواتین نے وہاں انڈا مارا, اس کے بعد جو فوٹیجز آ رہی ہیں وہ بھی بڑی مشکوک ہیں. کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ پولیس کیوں گاڑی کو بھگانے میں مدد دے رہی ہے, وہ گاڑی میں کیسے بیٹھی, سب کچھ مشکوک ہے. دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. میڈم شیخ, وقت کرتا ہے پرورش برسوں, حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. نواز شریف صاحب پر جوتا پھینکنا, خواجہ آصف پر سیاہی پھینکنا, احسن اقبال کو گولی مارنا, عمران خان پر قاتلانہ حملہ, عمران خان کا گریبان پھاڑنا, علیمہ خان کو انڈا مارنا, رؤوف حسن پر بلیڈوں سے حملہ, ٹی وی شوز میں گالم گلوچ, تھپڑ بازی, مطلب یہ بدتمیزیاں, یہ بد تہذیبیاں, یہ گھٹیا پن, یہ سب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی ہو رہا ہے, ایسے ہی ہو جاتا ہے؟ اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے. یہ کیا اتفاقاً ہے؟ نہیں اتفاق. ایک تو اس کے پیچھے حبس ہے, گھٹن ہے, جبر ہے, اور دوسرا اس کے پیچھے ہمارے شیر جوان ہیں اور ان کے آقا ہیں. یہ سب کروایا جاتا ہے اور یہ ایک عمل کا رد عمل بھی ہوتا ہے. آج یہ بد تہذیبیاں, آج یہ بدتمیزیاں کون ہے جو نہیں کر رہا؟ زیادہ یا کم کی بحث سے اگر ہم نکلیں, سیاستدان ہوں, جج ہوں, فوج ہوں, صحافی ہوں, خواتین ہوں, اپنی اپنی پسند کی لسٹ ہے. اور کون سی جماعت ہے جس کا سوشل میڈیا نہیں ہے, اور کون سی جماعت ہے جو چڑھائیاں کر کے نہیں بیٹھی ہوئی؟ کیا کوئی کہہ سکتا ہے آج کہ میں یا میری پارٹی یہ سب نہیں کر رہی؟ اور نہیں بے نظیر شاہ صاحبہ, نہیں, یہ عمران خان سے کلچر شروع نہیں ہوا تھا. یہ کلچر شروع ہوا تھا بھٹو صاحب کے دور سے, اور مادر ملت فاطمہ جناح بھی محفوظ نہ رہ سکی. آلو, بندوق خان, بھالو, پکڑن پکڑائی, مار کٹائی, سب کچھ کی باقاعدہ ابتدا اسی دور سے شروع ہوئی. اور اپنا پرایا کون ہے جو محفوظ ہوا یا بچا؟ بھٹو صاحب سے. اس کلچر کو پروان چڑھایا نواز شریف صاحب کے نے اور نواز شریف صاحب کے دور نے. نصرت بھٹو, بے نظیر بھٹو, جمائمہ خان, کون کوئی نام لیں جو اس دور میں محفوظ رہا. مولانا فضل الرحمان کا جو مشہور زمانہ نام ہے وہ کس نے رکھا تھا؟ جویل لطیف صاحب نے کیا کہا تھا قومی اسمبلی میں مراد سعید کو؟ اس کلچر کو پھر 4 چاند لگائے پی ٹی آئی نے, کیونکہ سوشل میڈیا آ گیا, اور سوشل میڈیا پی ٹی آئی کے کنٹرول میں. اب تو ماشاءاللہ ہر ایک کا اپنا سوشل میڈیا ہے, اور ہر ایک نے اپنے گیدڑ پال رکھے ہیں, اور آج کوئی بھی محفوظ نہیں. طلال چودھری صاحب بھی نشانہ بنے ہیں, اور طلال چودھری صاحب نے بھی کسی کو نہیں بخشا. آج کیا طلال چودھری صاحب بولے تھے کل جب مریم اورنگزیب صاحبہ امیوں کی بات کر رہی تھی؟ کیا طلال چودھری صاحب بولے تھے جب مریم اورنگزیب صاحبہ امیوں کی بات کر رہی تھی؟ اور کیا طلال چودھری صاحب بولے تھے کسی موقع پر جب مریم نواز صاحبہ پاکستان سے جاپان تک گفتگو فرما رہی ہیں؟ کیا طلال چودھری صاحب کبھی اپنی پارٹی کے حوالے سے بھی بولے ہیں؟ ہر جماعت نے اپنے اپنے بندے پالے ہوئے ہیں جن کا کام ہے دوسروں کو گالی دینا, جہاں موقع ملے ٹھکائی کرنا. اور طلال چودھری صاحب بتائیں گے کہ مریم نواز کا سوشل میڈیا کیا کام کرتا رہا ہے اور کیا کر رہا ہے. اور طلال چودھری صاحب بتائیں گے مریم نواز صاحبہ کن لوگوں کے لیے پارٹی میں تالیاں بجواتی تھیں. اور تو اور آصف علی زرداری صاحب کی زبان سے بھی پی ٹی آئی نہ بچ سکی. مولانا صاحب کی زبان نے بھی کرشمے دکھائے پی ٹی آئی کے حوالے سے. بلاول بھٹو نے بھی حصہ ڈالا. عمران خان اینڈ کمپنی نے بھی کسی کو نہ بخشا. کئی بار کہہ چکا ہوں میڈم شیخ, صرف 3 بندے آج اس دور میں
مریم نواز صاحبہ, بلاول بھٹو اور عمران خان, صرف 3 بندے اپنے شیر جوانوں کو شٹ اپ کال دیں, میڈیا بلیک آؤٹ کرے ایسی بدتمیزی اور بد تہذیبی کا, 90% گالم گلوچ اور حملے ختم ہو جائیں گے. لیکن سب کے سب لگے ہوئے ہیں اور جو جتنے جوگا ہے وہ اتنا کر رہا ہے, اور طلال چودھری صاحب آدھا سچ بھی نہیں بول رہے بلکہ پون سچ بول رہے ہیں. اوکے اعزاز, کیا یہ بات درست ہے کہ طلال چودھری درست بات نہیں کہہ رہے, خاص کر کے پی ٹی آئی نے یہ سب کچھ شروع کیا یا اس کا بیج بویا؟ دیکھیے, اگر تاریخ علینا ہم تاریخ میں جائیں, پاکستان کی تاریخ میں جائیں, تو سب سے پہلے پاکستان میں جن لوگوں کو لان تان کی گئی, جن کو برا بھلا کہا گیا, جن سیاستدانوں کو, ان میں باچا خان کا نام ہے. ان میں جب الیکشنز ہوئے تھے, صدارتی الیکشن ہوئے تھے, تو ان میں فاطمہ جناح کا نام ہے. فاطمہ جناح کے بارے میں آپ ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں, اس وقت کے اخبارات میں جنرل ایوب خان صاحب کا دور تھا اور وہ ملٹری ڈکٹیٹر تھے اور وہ صدر بننا پسند کر رہے تھے, تو اس وقت کے اخبارات میں اشتہارات چلائے گئے تھے. وہ کردار آج بھی زندہ ہیں جنہوں نے جانوروں کے گلوں میں مخصوص تصاویر پہنا کر گلیوں میں پھرایا تھا ان جانوروں کو, اور پھر فاطمہ جناح کے خلاف ایک بڑی گندی کیمپین چلائی تھی. پھر بھٹو صاحب کا جو دور آیا تو بھٹو صاحب کے دور میں بھی یہ کام ہوا. بھٹو صاحب خود بھی بعض اوقات ایسی باتیں کر جایا کرتے تھے جلسوں کے دوران, جو آج اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی یاد دلائی جائیں تو وہ انہیں بھی اچھا نہیں لگے گا. ضیاء الحق صاحب کا دور ایک اگین وہ بھی سیاہ دور ہے, اور آپ یہ بھی دیکھیے کہ 79 میں خود ضیاء الحق صاحب پہ بھی فیصل آباد میں ایک جوتا پھینکا گیا تھا. بعد میں جب 90s آیا, پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی ادوار آئے, تو پیپلز پارٹی کے اوپر بے نظیر بھٹو صاحبہ کے اوپر بڑا گندا پراپیگنڈا کیا گیا, ان کی تصاویر پھینکی گئیں. میاں صاحب جب 12 اکتوبر 99 ہو گیا ان کے اوپر, ان کے ساتھ کیا نہیں کیا گیا. ریسنٹ پاس میں آپ کو پتہ ہے جوتا ان کے اوپر پھینکا گیا. جو ان کی اہلیہ تھی کلثوم نواز, وہ بیمار تھی, ان کا کس طریقے سے مذاق اڑایا گیا, اور جو لوگ مذاق اڑاتے تھے اور خوشیاں مناتے تھے وہ لوگ آج خود زیر عتاب ہیں. آج پاکستان تحریک انصاف کی باری آئی ہوئی ہے, اور علیمہ خان آئی ہیں, خود عمران خان کے اوپر جوتا پھینکا گیا, ان کے اوپر فائر کیا گیا, ان پر جان لیوا حملہ کیا گیا. تو یہ ساری ایک گندی تاریخ ہے, سوری ٹو سے, اور اس کی جو اگر آپ تلاش کریں گے, اس کی وجوہات تلاش کریں گے, تو اس میں آپ کو بہت سارے کردار نظر آئیں گے. وہ کردار آپ کو نظر آئیں گے جو پاکستان میں جمہوریت کو کبھی پھلتا پھولتا نہیں دیکھنا چاہتے. وہ کردار آپ کو نظر آئیں گے جو چاہتے ہیں کہ سیاستدان ہمیشہ بدنام ہو, ان کی توہین کی جائے, ان کی تذلیل کی جائے. یہ پاکستان میں علیمہ خان کے اوپر انڈا نہیں پھینکا گیا, یہ عمران خان پر حملہ نہیں ہوا, یہ نواز شریف پر حملہ نہیں ہوا, یہ بے نظیر بھٹو پر حملہ نہیں ہوا. یہ پاکستان میں ایک آمرانہ سوچ ہے جو ان حملوں کے پیچھے بیٹھی ہوئی ہے. وہ کبھی مذہب کے لبادے میں بعض لوگوں کو استعمال کرتے ہیں, وہ کبھی سیاست کے نام پر بعض لوگوں کو استعمال کرتے ہیں, اور بعض اوقات وہ صحافت کے لبادے میں لوگوں کو استعمال کرتے ہیں. اور آج کل سوشل میڈیا کا ویپن ہے, اسے استعمال کیا جاتا ہے, اور اس میں ہماری سیاسی جماعتیں جب وہ اقتدار میں ہوتی ہیں وہ مکمل طور پر وہ بعض اوقات ملوث ہوتی ہیں, اور نظر آتی ہے کہ وہ ملوث ہے. اور ریسنٹ پاسٹ میں ہم نے دیکھا کہ خان صاحب کے دور میں جو کچھ ہوتا رہا وہ ہم نے سب نے دیکھا, آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے, وہ ہم سب دیکھ رہے ہیں. تو طلال چودھری صاحب نے جو بیان دیا, میرے خیال میں آپ یہ کہہ لیجئے کہ بہت زیادہ اندھیرے میں چھوٹی سی ایک کرن ہے, ایک بہت بڑی روشنی نہیں لیکن چھوٹی سی کرن ہے. میں تو کہتا ہوں کہ اس سارے معاملے پہ خود پی ٹی آئی کو آگے آ کے جو پرانے کام کیے ہوئے ان کی مذمت کرنی چاہیے, ساری جماعتوں کو آنا چاہیے. یہی فرق ہے جب ہم تاریخ کی بھی بات کر رہے ہیں, اور ظاہری بات ہے اس واقعے کی بھی. تو مزہ صاحب, پہلے فرق یہ ہوتا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومتی شخصیات ہوں یا بہت سے ان سے وابستہ لیڈران اس طرح کے واقعات ہوتے تھے تو اس کو انڈورس کرتے تھے, سوشل میڈیا کے اوپر پھیلاتے تھے, آ کر یہ کھلا کہتے تھے کہ ہم مذمت نہیں کریں گے, اس کے پیچھے ایک وجہ ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, لوگوں کا یہ رویہ ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز زیادہ بڑھی ہے اس کی وجہ سے, یا پھر یہ ہمیشہ سے رہا ہے اور اس کو کنڈیم کرنے کی اوور آل ضرورت ہے؟ اب تو گلوبل ہو گیا ہے,
آپ کو یاد نہیں کہ امریکی صدر کے اوپر پھینکا گیا تھا؟ سر ویسے تو تاریخ میں بہت واقعات رہے ہیں نا پوری دنیا میں تو ریسنٹ پاس کی بات کر رہا ہوں، زیادہ پرانی بھی بات نہیں ہے یہ. نہیں، بھارتی پرائم منسٹر منموہن سنگھ کے اوپر پھینکا گیا تھا. وہی میں نے کہا، میں تو ریسنٹ اس کی بات کر رہا ہوں، زیادہ پرانی بھی بات نہیں ہے. یہ ہے کیا کلچر؟ جی ایک کلچر تو یہ ہے کہ جی اپنے غصے کا اظہار کرو، ایک کلچر یہ ہے کہ ہمارے یہاں عدم برداشت اتنی ہو گئی ہے، اور ایک کلچر یہ ہے کہ ہاتھ میں موبائل آ گیا ہے، لہذا فوراً وہ کرو، موبائل تیار ہوتے ہیں اور پھر وائرل ہو جاتی ہے. یہ جو ایک چیز ہے اس سے یہ بڑھاوا ملا. دو تین چیزیں، ایک ہوتی ہے زبان کا استعمال. زبان کے استعمال میں معذرت کے ساتھ سب سے زیادہ گندی زبان جو استعمال کی وہ شیخ رشید صاحب نے کی. اس زبان کو دہرایا نہیں جا سکتا جو وہ جلسوں میں کیا کرتے تھے. اور اسی طرح یہ جس طرح وہ اس جلسے میں موجود تھا جس میں یہ تصاویر پھینکی گئی تھیں لاہور کے جلسے میں IGI کے، تو ہمارے یہاں اوور آل کلچر اور اس کی ایک بڑی ورس فارم دیکھی، اور وہ دیکھی ہم نے لائرز موومنٹ میں، جب احمد رضا قصوری کے چہرے پر انک پھینک دی گئی اور اس سے زیادہ ایک باقاعدہ ایک جان لیوا حادثہ ہو سکتا تھا. اب وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہے، شیر افغان نیازی کے ساتھ لاہور ہائی کورٹ کے اندر، اور اگر ان کو اس وقت اعتزاز احسن بچا کے نہ لے جاتے اور ایمبولنس جس طریقے سے لائی گئی، جس طریقے سے انہیں شفٹ کیا گیا، تو کوئی بھی بڑا حادثہ ہو سکتا تھا. اور حیران کن بات یہ کہ کسی طرف سے ان واقعات کی مذمت نہیں کی جاتی. یہ اچھی بات ہے کہ طلال چودھری صاحب نے کی، لیکن یہ ہیڈ آف دا پارٹی کی طرف سے آنی چاہیے یہ چیزیں، اور تمام ہیڈ آف دا پارٹیز کی طرف آنی چاہیے کہ یہ انٹالرنس کا کلچر پولیٹیکل کلچر کو خراب کرتا ہے. یہ کلچر آپ نے بڑھاوا دیا تو یہ فزیکل وائلنس میں کنورٹ ہو سکتا ہے، جو کہ ہم نے دیکھا ہے ماضی میں. تو آپ جتنا اس کو بڑھاوا دیں گے اتنا محفوظ تو کوئی بھی نہیں رہے گا. آج آپ نے یہ علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ کیا جو انتہائی قابل مذمت ہے، کل اس کے رد عمل میں کچھ اور ہو سکتا ہے. ہم نے دیکھا نہیں لنڈن وغیرہ میں کیا ہوتا ہے اس طرح کی چیزیں. تو میرا خیال ہے پولیٹیکل ورکرز کو کم سے کم اس چیز کو ڈسکریج کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے کوئی بھی محفوظ نہیں رہ سکتا. ظاہر ہے کہیں نہ کہیں موقع مل جاتا ہے، کوئی نہ کوئی کر لے گا حادثہ. تو میرا خیال ہے اس سے پالیٹکس بدنام ہو رہی ہے، اس سے اوور آل ایک آپ کی سوسائٹی جو ہے وہ انٹالرنس کی طرف جا رہی ہے. اور یہ اس طرح کی زبان، اور کیونکہ پاپولر لیڈرز اگر ہوں جی، اور پاپولر لیڈرز کی طرف سے اگر اسٹیج سے ان چیزوں کو انکریج کیا جائے جی، تو وہ ٹرانسلیٹ ہوتی ہے نیچے تک ورکرز کے. اگر آپ کسی لیڈر کے متعلق جیسے بھٹو صاحب کیا کرتے تھے، شیخ رشید جس طرح میں نے کہا، یا عمران خان، تو وہ ٹرانسلیٹ ہوتی ہے ورکر کے لیول پہ، اور پھر ورکر جو ہے وہ کہتا ہے کہ اگر ہمارا لیڈر یہ بات کر رہا ہے تو ہم یہ بات کیوں نہیں کریں آگے چل کے. تو یہ میرا خیال ہے ضرورت اس چیز کی ہے کہ تمام پارٹی جوائنٹلی ان چیزوں کو کنڈیم کریں، مشترکہ طور پہ ان چیزوں کو کنڈیم کریں، اس کو ٹرانسلیٹ کریں اور اس کو اپنے ورکرز کے لیول پہ جائیں. ورنہ یہ آپ کے پاکستان کا پولیٹیکل کلچر ویسے ہی بہت خراب ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن اگر اس میں وائلنس آ جاتا ہے تو اس سے زیادہ ڈینجرس چیز کوئی نہیں ہوگی. کچھ عرصے میں ہم نے دیکھا نا کہ کچھ زیادہ ہی پولرائز ہو گیا، اور پھر اس کی جو مینیفیسٹیشن ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے فزیکل طریقے سے. آپ دیکھیں نا ٹیلی ویژن پہ، آپ ٹیلی ویژن چینل پہ دیکھیں، گلاس اٹھا کے مارا ہے ایک دوسرے کو، باقاعدہ گریبان پکڑے گئے ہیں، اور ہم نے اس کو پروموز بنائے ہیں ہمارے چینلز نے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اس کو ڈسکریج کیا ہے. تو یہاں پر انٹروسپیکٹ کرنے کی بھی ذمہ دار ہیں اس چیز کے، اس لیے انٹروسپیکٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے. اچھا، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد مزید ڈسکس کرتے ہیں. ویلکم بیک جی. آپ لوگوں نے جو یوٹیوب کے اوپر کامنٹ سیکشن میں جوابات کے لیے سوال بھیجے ہیں، ان کے اوپر تجزیہ تبصرہ کرواتے ہیں تجزیہ کاروں سے. بھٹی صاحب سے پہلا سوال کرتے ہیں. بھٹی صاحب، آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ قومی اسمبلی اجلاس میں سیلاب کی تباہ کاریوں پر بات ہونی تھی، مگر پاکستان تحریک انصاف نے اجلاس میں کورم کی نشاندہی کرتے ہوئے بائیکاٹ کا اعلان کیا اور پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر عوامی اسمبلی لگا لی. کیا تحریک انصاف کی حکمت عملی درست ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر کیا ہو رہا تھا، کیا سیلاب پر بحث ہو رہی تھی، کیا سیلاب کے لیے کیا جا رہا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ تحریک انصاف گو کہ اس کو بہت سارے اعتراضات ہیں کہ اس کا جھنڈا اب جرم بن گیا ہے، خواہ وہ غزہ کی ریلی ہو، خواہ وہ کشمیر کی ریلی ہو، خواہ وہ 14 اگست ہو، خواہ وہ سیلاب زدگان کا ہو،
اور وہ کیمپ نہیں لگا سکتے، سیلاب زدگان کی مدد نہیں کر سکتے، اپنے رسک پہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کو پارلیمنٹ کے اندر رہنا چاہیے تھا اور اندر بیٹھ کر اپنی جو بات ہے وہ کرنی چاہیے تھی اور اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ بھٹی صاحب. آگے بڑھتے ہیں، بے نظیر شاہ صاحبہ سے سوال پوچھتے ہیں. بے نظیر، پوچھا جا رہا ہے غزہ میں اسرائیلی حملوں سے بڑھتی جا رہی جانی نقصان اور عالمی سطح پر شدید مذمت کے باوجود اسرائیل پر دباؤ مؤثر کیوں نہیں ہو رہا؟ اب اسرائیل نے مغربی کنارے کے 82% حصے پر قبضے کی تجویز بھی دے دی ہے، عالمی دباؤ کام کیوں نہیں کر رہا؟ اچھا علینا، ایک آپ کو بھی پتہ ہے یونائٹڈ نیشنز کی میٹنگ ہے 22 تاریخ کو، جس میں فرانس نے کہا ہے کہ وہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کریں گے. اس سے پہلے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کئی دنوں سے بڑی زیادہ حرکت اور ایکٹیویٹی اس وقت اسرائیل میں ہو رہی ہے، اور خاص طور پہ کہا جا رہا ہے کہ جو ویسٹ بینک ہے اس پہ ہم اب مکمل قبضہ کر لیں گے. بلکہ ان کے جو فائنانس منسٹر ہیں انہوں نے ایک میپ تیار کر کے اور رکھا پوری دنیا کے سامنے، جس میں انہوں نے کہا کہ اس طرح ہم ویسٹ بینک جو ہے اس پہ قبضہ کر لیں گے. اور جب آپ میپ دیکھیں تو اس میں چھوٹے چھوٹے سے 6 علاقے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے ہیں. اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پہ ہم فلسطینیوں کو رکھیں گے، باقی سارا جو ویسٹ بینک ہوگا وہ ہمارا ہوگا. اور اس میپ کے ساتھ جو بیان آیا ہے اس میں انہوں نے لکھا کہ یہ ہم پریونٹ کر رہے ہیں پیلسٹینین اسٹیٹ کو. تو یہ ہم میپ اور یہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں، ہمارا مقصد ہی ہے کہ یہ جو فلسطینی ریاست ہے اس کے بعد بنے ہی نہ. اچھا، اسی قسم کا پلان 2020 میں ڈونلڈ ٹرمپ نے تیار کیا تھا، تب وہ صدر تھے امریکہ کے. ان کا پلان تھا مڈل ایسٹ پیس پروسیس کا پلان تھا. اس میں بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو ویسٹ بینک ہے اس کو اسرائیل کا حصہ بن جانا چاہیے. تو امریکہ مکمل طور پہ جو ہے وہ اس معاملے میں اسرائیل کے ساتھ ہے. اچھا، ایک طرف یہ ویسٹ بینک کی باتیں ہو رہی ہیں، دوسری طرف میں آج ٹائمز آف اسرائیل میں پڑھ رہی تھی، IDF کہتے ہیں کہ 40% غازہ پہ بھی ہم نے قبضہ کر لیا ہے. 40% جو غازہ ہے وہ ہمارے پاس ہے اور اس کو ہم مزید بڑھائیں گے. تو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ مغربی ممالک، جو ہمارے مڈل ایسٹرن اور مسلم ممالک ہیں، ان کی طرف سے باتیں کی جا رہی ہیں 2 اسٹیٹ سلوشن کی. لیکن اسرائیل جو ہے وہ آپ کو کر کے دکھا رہا ہے کہ ایکشن لے کے دکھا رہا ہے کہ یہ جو 2 اسٹیٹ سلوشن کا جو معاملہ ہے ایک ہی دفعہ آپ ختم کریں، یہ آپ پورا میپ ہی تبدیل کرتے ہیں اور وہ یہی کرنے جا رہے ہیں. اور مکمل ان کو سپورٹ ہے علینا. اس لیے مجھے کوئی خاص، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا، میں بہت پیسمسٹک ہوں. یہ UN کی جو میٹنگ ہے اس میں یہ کیا کریں گے جب میپ ہی تبدیل ہو جائے گا. اور مجھے لگتا ہے کہ اسرائیل کا پورا زور ہے کہ ویسٹ بینک پہ قبضہ کر لیں تاکہ کوئی جگہ ہی نہ بچے جس پہ فلسطینی ریاست بنے. اچھا، جب میں یہ میپ دیکھ رہی تھی جس میں یہ 6 انہوں نے چھوٹے چھوٹے سے آئیلینڈز بنائے ہوئے تھے، تو مجھے یاد آ رہا تھا کہ ساؤتھ افریقہ میں 40s اور 50s میں بھی انہوں نے اس قسم کا پلان تیار کیا تھا کہ پورا جو وائٹس ہیں وہ پورے ساؤتھ افریقہ پہ قبضہ کر دیں، اور بنتستان اس کا نام تھا. چھوٹے چھوٹے سے علاقے ہیں، وہاں پہ ہم بلیکس، انڈینز اور کلرڈ لوگوں کو ڈال دیں گے. اور امریکہ جو ہے علینا، ان کی طرف سے بھی آپ دیکھیں کہ یہ جو UN کی میٹنگ ہے اس سے پہلے انہوں نے پیلسٹینین اوفیشلز کے ویزے جو ہیں وہ بین کر دیے ہیں، جس میں محمود عباس صاحب بھی شامل ہے. اس کا مطلب کہ محمود عباس صاحب جو ہیں وہ اس UN کی میٹنگ میں شامل ہی نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کو ویزا ہی نہیں ملے گا امریکہ کا. اب میں آخری بات صرف یہ کہوں گی کہ امریکن میڈیا پہ جو آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ مارکو روبیو مکمل طور پہ اس پلان کے حق میں ہے کہ ویسٹ بینک جو ہے وہ اسرائیل کو اس پہ قبضہ کر لینا چاہیے. اسٹیو وٹکوف کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ تھوڑے سے ڈبل مائنڈڈ ہے، صرف اس وجہ سے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اگر ایسا ہو گیا تو بعد میں وہ جو سعودی عربیہ اور اسرائیل کے ساتھ جو ابراہیم اکارڈ کرنا ہے اس کے لیے ذرا مشکلات ہو جائیں گی. تو پھر سے میں یاد دلاؤں کہ یہ وہی ڈونلڈ ٹرمپ ہے، یہ کی حکومت ہے جن کو نوبیل پیس پرائز دینا چاہتے ہیں. بہت شکریہ بے نظیر. اسی کے ساتھ ایک چھوٹی سی بریک لیں، واپس آئیں گے باقی سوالات کے ساتھ. ویلکم بیک. مہر صاحب، آپ سے سوال یہ ہو رہا ہے کہ خواجہ آصف کا کہنا ہے دنیا بھر میں صوبے بنتے ہیں، ہمارے ملک میں بن گئے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. کیا نئے صوبوں کے قیام سے مسائل کم ہوں گے یا بڑھیں گے؟ پہلی چیز تو یہ کہ خواجہ آصف صاحب اپنے اندر کلیئرٹی لائیں. ابھی کچھ دن پہلے انہوں نے کہا تھا کہ لوکل باڈیز تک اختیارات دے دیے جائیں تو مسائل حل ہو جائیں گے. اب وہ یہ صوبوں کی بات وہ کر رہے ہیں، تو پہلے تو ان کے اپنے اندر کلیئرٹی آنی چاہیے. دوسری یہ کہ پنجاب میں تو ان کے پاس 2/3 میجورٹی ہے، تو پنجاب میں قرارداد لے آئیں، جنوبی پنجاب صوبے کی یا اور صوبوں کی قرارداد لے آئیں پنجاب اسمبلی میں، وہاں سے ابتدا کریں، پھر آگے دیکھتے ہیں. وہ چیز یہ ہے کہ حل جو ہے وہ جو انہوں نے پہلے بتایا تھا حل وہ ہے کہ جی نچلی سطح تک آپ اختیارات دیں. اس میں
लोकल बॉडीज़ को एम्पावर करें, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस को जो है वो कम्प्लीटली उसके अंडर सारी चीज़ें होनी चाहिए, चाहे वो KMC हो या लाहौर वो हो, लाहौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो। मेयर जो हैं वो ऑल एम्पावर्ड होने चाहिए, टाउन नाज़िम तक, तहसील तक जो है मुकम्मल इख्तियार होना चाहिए, फाइनेंशियल वो होने चाहिए। सूबे बनाने से मसाइल हल नहीं होंगे, सूबे बनाने से मसाइल खड़े होंगे और ज़्यादा खड़े होंगे। इख्तियारात, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियारात आप दें उनको, एक स्ट्रॉन्ग अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म बनाएं। इश्यूज़ कोई सॉर्ट आउट नहीं करना चाहता। अब जैसे पुलिस है, पुलिस को ऑटोनमस खुद मुख्तार होना चाहिए, उसका एक हल था पुलिस ऑर्डर 2002 में। तो हम इश्यूज़ को जो है ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की तरफ चले जाते हैं, रिजॉल्व करने की बजाय। बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब। एजाज से सवाल करते हैं। एजाज, आपसे पूछा जा रहा है कि पीटीआई ने सैलाब की संगीन सूरत हाल के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बैरून मुल्क होने पर तनकीद की है। क्या ऐसे वक्त में वज़ीर आज़म का मुल्क से बाहर होना दुरुस्त फैसला है? देखिए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीन में मौजूद थे और चीन में एक गैर मामूली इजलास हो रहा था जहाँ पर आलमी लीडर आ रहे थे, और आपने देखा और हमने भी देखा कि वहाँ पर आलमी लीडर मौजूद थे। शी जिनपिंग जो चीन के सरबराह हैं वो वहाँ पर मौजूद थे, व्लादिमीर पुतिन जो कि रशिया के सरबराह हैं वो वहाँ पर मौजूद थे, और इसी तरह 10 के करीब जो सरबराहान हमने देखे हैं कि वहाँ पर मौजूद थे। ऐसे मौके पर पाकिस्तान की इस फोरम पर रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी थी, और पाकिस्तान की हुकूमत ने वो रिप्रेजेंटेशन की। पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें काफ़ी नशेब व फराज है। पाकिस्तान के अंदर कोई आइडियल जमहूरियत नहीं है, लेकिन एक बात तय है कि पाकिस्तान का सरबराह जब भी बैरूने ममालिक आलमी फोरम्स के ऊपर जाता है, चाहे वो किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखता हो, वो हमेशा पाकिस्तान के मफाद की बात करता है, और पाकिस्तान के मफाद के लिए ऐसे फोरम्स के ऊपर जाना ज़रूरी है। चाहे वो इमरान खान हो, चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे नवाज़ शरीफ हो, चाहे आसफ़ अली ज़रदारी हो, वो कोई भी हो, जब आलमी फोरम्स पर वो पाकिस्तान को बहैसियत सरबराह रिप्रेजेंट करता है तो उसका मतलब होता है कि वो पाकिस्तान के मफाद की बात। बिला जवाज़ है। बहुत शुक्रिया आज़ाद सैयद साहब, इजाज़त दीजिए, आज अल्लाह हाफ़िज़।